मिलाने नहीं, दिल मिलाने आए। सबसे पहले आफाक अहमद भाई का जो चेयरमैन हैं महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया और मैं आज इनके पास चाय भी पीऊँगा। और मेरी अपनी फरमाइश थी कि मैं इनके पास हलीम भी खाऊं, क्योंकि आफाक भाई के पास बड़ा मज़ेदार किस्म का हलीम होता है। इसके साथ साथ काफ़ी देर तवील बातचीत हुई इस सूबे के इश्यूज़ पर, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो अदम इस्तेकाम है, सियासी हवाले से जिसमें बड़ा अदम इस्तेकाम है। तो आफाक भाई भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल पाकिस्तान की और सैलाब के बाद जो सिंध की सूरत हाल है, उस पर भी हमारी तवील बातचीत हुई है कि जो हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं, जो इस वक्त बेसरो सामान अपने घरों से रोडों पर बैठे हैं, उनके लिए भी हम क्या मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है मईशत का शहर, रोशनियों का शहर कराची, जो मजमूई तौर पर अपनी माली बदहाली, रोड रास्ते टूटे हुए हैं, गैस बिजली पानी नहीं आ रहा, माओं की कोकें उजड़ रही हैं, हर रोज़ इस शहर कराची में लाशें घरों पर पहुंच रही हैं, मोबाइल छीनने के नाम पर और डकैतियों के नाम पर लोग अब अपने घरों पर भी महफूज नहीं हैं। इन सब सूरत हाल को देखते हुए आपने देखा होगा कि जब से अल्लाह ताला ने मुझे गवर्नरशिप के मनसब पर बिठाया 12 रबी अव्वल वाले दिन, तो उसी दिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं सभी के दरमियान मोहब्बत, प्यार और हम आनगी पैदा करने के लिए सबके पास जाऊंगा और सबके पास ये दरख्वास्त रखूंगा, क्योंकि मजबूर तो हम किसी को नहीं कर सकते, कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ नाइत्तफ़ाक़ी ख़त्म करके एक दूसरे को ठीक करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर इस सूबे के, इस शहर के मसाइल को ठीक करें। उसी सिलसिले की कड़ी में आज मैं आफाक भाई के पास आया और मैंने इनके सामने कुछ गुजारिशात रखी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उन गुजारिशात को सुनने के बाद ये इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से इनकी मुलाकात हुई थी, उस इशू पर ये उनके साथ डिलिमिटेशन वाले पर खड़े हैं। लेकिन आज इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और साथ बैठकर इश्यूज़ को डिस्कस कर कर एक मुश्तरका आलामिया जारी करेंगे, जो कि इस शहर की और इस सूबे की और इस मुल्क की भलाई के लिए होगा। उस पर हम एक मुश्तरका आलामिया ऐसा जारी करेंगे जिसमें तमाम ही स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफ़िक होंगे कि हम इस शहर की मईशत का शहर कहलाने वाले शहर, रोशनियों के शहर की दोबारा से कैसे बहाली कर सकते हैं। ये शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आफाक भाई का कि एक बैठक में सब बैठेंगे एक साथ, जिसमें तमाम लोग होंगे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी होंगे, फ़ारूक सत्तार भाई भी होंगे, आफाक भाई भी होंगे, और वो सारे लोग जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सूबे के, इस शहर कराची के, वो साथ बैठकर एक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। इस शेर के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ और फिर आफाक भाई बात कर लें कि एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं किधर जा रहे हैं हम। मैं आफाक भाई से कहता हूँ। अब शेर के बाद आदमी क्या कहे भाई, हमें भी
مطلب اس شعر میں انہوں نے لپیٹ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سمت ٹھیک کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور سمت کا اگر پتہ نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے قیمتی ایام سال ہم اس کاز کو نہیں دیتے. ظاہر سمت پتہ تھی، تبھی بلا خوف اور بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی تذبذب کے ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے. کامران صاحب، گورنر صاحب نے مجھ سے پرانی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سب کو ایک ہونا چاہیے. اس خواہش کا احترام، لیکن اس احترام کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی کہ دیکھیے تمام پارٹیوں کے نظریات اپنے الگ ہوتے ہیں، اور ان تمام نظریات کے ساتھ کامن ایشوز پر بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میرا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے ہے، اور میرا بنیادی اختلاف جس زمانے میں خالد مقبول صاحب نے یا فاروق ستار صاحب نے یا اور رفقا نے جو ان کے ہیں، انہوں نے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی. اس سے پہلے میرا الطاف حسین صاحب سے اس مہاجر لفظ سے دستبردار ہونے پر اختلاف ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ میں اس معاملے میں کہیں کوئی لچک دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے جو عوام کے جذبات اور خواہشات ہیں، میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں. میں اس معاملے میں تو میں نے معذرت کی ہے، اور میں نے کل 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی تھی. لیکن کامران صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شہر بہت بری طرح متاثر ہوا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. تو میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں. ان کی سجیشن کو میں نے ویلکم کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر اس شہر کے مفادات کے لیے اور سندھ کے اربن ایریاز میں رہنے والے بالخصوص مہاجر قوم کے مفادات کے لیے اگر اسٹیک ہولڈرز کہیں کامران صاحب کی، گورنر صاحب کی کوششوں سے کہیں ایک جگہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہم ان تمام طاقتوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر یا اس شہر کی قیادت کو بکھرا ہوا سمجھ کر اگر وہ یہاں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یہاں کے معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کر یہاں کے وسائل کو اپنے حلقہ انتخاب میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو روکا جا سکے. تو یہ اعلامیہ اگر جاری ہوتا ہے اور کامران صاحب کی کوششوں سے اگر وہ تمام لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اربن ایریاز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے، تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں. اور کل جو خالد مقبول صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ ان کا انسٹانس کلیئر نہیں تھا اس وقت، اور ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کو آپ کسی طرح روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے نہیں معلوم. تو میں آپ کے اس موقف کی حد تک حمایت کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہے اور ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں 9 تاریخ کو جو آپ پروٹیسٹ کریں گے تو مہاجر قومی موومنٹ آپ کے اس پروٹیسٹ میں اس لیے شریک ہوگی کہ وہ آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس آواز کو اپنی حد تک تقویت پہنچا سکیں. آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین اور ٹیکنیشینز کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے تھے. میرا خیال ہے کہ میری گفتگو اتنی ہی ہونی چاہیے. دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی رد عمل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میں نے کسی حساب کتاب والے نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کا جواب مت دیجیے گا کیونکہ ان کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ 3 مہینے فواد چودھری صاحب سے دور رہیں. باقی سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقی صرف ایک مختصر بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ توڑنے کے بجائے ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ سب کو جوڑیں، اور جو جوڑنے سے اتفاق ہوگا اور نفاق ختم ہوگا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا. میرا کوئی مقصد سیاسی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس صوبے کے لوگ
آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس وقت بے روزگاری، اسٹریٹ کرائم، گیس کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حق نہیں دیا جا رہا، بخشش دی جا رہی ہے، تو بخشش اب نہیں چاہیے۔ ہمیں اس صوبے کے لیے خود مختاری چاہیے۔ اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل جل کر سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا ہمیں بچانے نہیں آئے گا۔ اس شہر اور اس صوبے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔ میں نے تو ہر بات کا نوٹس لیا ہے، کسی صحافی بھائی نے کہا تھا کہ فائل اتنی موٹی ہو گئی نوٹسز کی، اثر تو ہو جن کے لیے نوٹس لے رہا ہوں، تو آٹے کا بھی لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہر آدمی کو بنیادی ضرورت اور سہولت میسر ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے پینے کا صاف پانی ہو۔ ستم ظریفی دیکھیے، اسی شہر میں سمندر ہے اور ہم پانی کے لیے بھی محتاج ہیں۔ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، 25 نہیں بلکہ 30 لاکھ دینے چاہیے، اور ابھی تک اگر نہیں دیے تو اس پر بھی نوٹس لیتے ہیں اور ذمہ داران سے سوال کریں گے کہ کیوں نہیں دیا، اور ملنا چاہیے۔ جان کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم جو اس کے لواحقین ہیں ان کے لیے ضرور کوئی ایسا معاوضہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا خاندان سفر کرتا ہے۔ بس میرے خیال سے بس یہ آخری سوال ہے۔ میں نے معاوضہ نہیں کہا تھا، مطلب کسی قیمت، کسی جان کی قیمت نہیں تھی، میں نے مالی مدد کہی تھی۔ دیکھیں، ہم کسی بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہے اور ایم کیو ایم نہیں جائے گی۔ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور جب افہام و تفہیم ہوگی ہم سب اکٹھے ہیں، ایک موقف ہے کہ سب کی بھلائی ہونی چاہیے، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کے لیے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آج جس طرح اچھی باتیں آفاق بھائی کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب ہم حلیم کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھائی ہوگی۔ دیکھیں، میں یہ بات پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ شہر کراچی جو سب کا دوست ہے، اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ پورے پاکستان سے اور پورے سندھ سے کوئی قدرتی آفت ہو یا روزگار کا ہو تو یہ شہر ان کو اپنی ماں کی طرح محفوظ کر لیتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان لیگل جو اغوانیز اس شہر میں آ کے اغوان بستیاں بنا رہے ہیں، اس کے لیے میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ان کو بارڈر پہ ہی روکا جائے اور یہاں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے تجربات کا پچھلے ہم سب کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اس پر بات کی ہے، اور آج آپ نے کہا ہے تو اس کے علاوہ بھی دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ شکریہ جی۔